बिजली के भारी बिल अवाम का पारा हाई। शहर शहर मुजाहरे। बिजली के भारी बिलों से तंग अवाम सड़कों पर। फैसलाबाद में शेखोपुरा रोड और पाकिस्तान चौक में शहरियों का भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिल जलाए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा और बाहरी टैक्सेस के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। फैसलाबाद में शेखोपुरा रोड पर जमीलाबाद के रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजरे आतिश कर दिए। इनका कहना था कि 30,000 रुपए तनख्वाह के साथ 90,000 बिल जमा कराएं या बच्चों का पेट पालें। 90,000 बिल भेज दिया है। आप बताएं, हमने बिल देना है या खाएं, क्या करें, मुझे ये बताएं। हम निगरान हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं, हम ये बिल नहीं अदा करेंगे क्योंकि आपने इतना बिल भेज दिया है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा के भेजा आपने। दूसरी जानिब चिनाब चौक में भी बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मुजाहिरीन ने फेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि इतना ज्यादा बिल समझ से बाहर है, हुकूमत बिजली की कीमत में कमी करे। टैक्स हम पे करें, एक्साइज ड्यूटी हम पे करें, सेल टैक्स हम पे करें, इनकम टैक्स हम पे करें, कस्टम ड्यूटी हम पे करें, हर टैक्स हम पे करें और ऊपर से जो भी खर्चा है वो भी हम पे डाल देते हैं। हम बताएं हम किधर जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों से जालमाना टैक्स कटौतियां खत्म करे वरना हम बिल जमा नहीं कराएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस अली के साथ हाशिर उड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। तांगियावाला में ताजिर बिरादरी का बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस और इजाफे पर एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान शहजाद बख्तावर और दीगर तंजीमों के सदूर और शहरियों की कसी तादाद शरीक हुई। तांदलेवाला में ताजर बिरादरी का बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस और इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। सदर अंजुमन ताजरान शहजाद बख्तावर ने मुजाहिरीन की क़यादत की, जिसमें सदर मोबाइल एसोसिएशन जैगम, सदर सराफा मार्केट मोहम्मद नवाज, सदर किसान बोर्ड मलक मुनव्वर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में टैक्सेस और इजाफा नामंजूर के नारे लगाए। पूरे मुल्क में जो हालात आवाम के हो गए हैं, बिजली के अलावा भी बिजली में जो टैक्स लगा रहे हैं आवाम उससे बहुत परेशान है। पहला हल इसका ये है कि जो वापडा के मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं उसको फिल फौर ख़त्म किया जाए। ये जो जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, ये 2 कैटेगरी 13 टैक्सेस, ये जालमाना टैक्सेस है, ये इस आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है। ये जो रेडीबान मजदूर किसान ये तमाम तबका पिस कर रह चुका है। कपड़े रंग दा 1 लाख रुपया बिल आया, 44,000 रुपया बुजुर्ग ਨੂੰ बिल आया। अपने रेल बाजार ਦੀ आवाम ਦਾ जंग लड़दा ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ करना चाहिए। ਅਸੀਂ बहुत परेशान। वजीर आजम मोहम्मद अनवर अल्लाह काकड़ साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ भाई ये बिलों वाला बोझ है हम पे मेहरबानी की जावे, क्योंकि कोई 25,000 तनख्वाह वाला आदमी है, सराफा बाजार में भी है, रेल बाजार में भी है, करियाना बाजार में भी है। काकड़ साहब के साडी अपील है कि तुसी आवाम नू रिलीफ दियो ते इन्हां बिल्लां तो छुटकारा कराओ ते तुहाडी मेहरबानी होसी। मुजाहिरीन ने माही चौक से हैदर चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। रैली में हुकूमत और फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ताजर बिरादरी ने हाथों से जंजीर बनाकर मुतहिद होने का इजहार किया। सदर ताजरान शहजाद बख्तावर ने कहा कि ताजर बिरादरी शहरियों के साथ खड़ी है। हुकूमत की जानब से बिजली बिलों में लूटने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करते हैं। सदर किसान बोर्ड का कहना था कि बिजली बिलों में 13 इजाफी टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरान वजीर आजम और इदारों से अपील है कि जालमाना टैक्सेस खत्म करें। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की 29 अगस्त को एहतजाज की कॉल। सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद ने हिमायत का ऐलान कर दिया। बिजली की बढ़ती कीमतों और बेजा टैक्सों की भरपूर मजम्मत की गई। सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास कारखाना बाजार में हुआ। सरपरस्त आला मियाँ अब्दुल मनान, सदर असलम भली, जनरल सेक्रेटरी अयूब असलम मंच और नायब सदर सिकंदर आजम ने शिरकत की। मलिक सलीम इकबाल, मलिक शाहिद रसूल, शेख इलियास, आफ्ताब भट्ट, यूसुफ मोती और सुल्तान भट्ट भी शरीक हुए। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली ने कहा, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आने को है। अगर हालात कंट्रोल न किए गए तो कशीदा हो जाएंगे। आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाना चाहिए। मेहनत कश की आवाज बनकर हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। आज सुप्रीम अंजुमन ताजरान की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जो कि मुल्की हालात जो इस वक्त चल रहे हैं और बिजली के बिलों में जो इजाफा है और महंगाई की वजह से पूरे मुल्क में जो एहतजाज की लहर चल रही है उसके हवाले से आज गुफ्तगू की गई और कुछ तंजीमी मामला जो हैं वो भी ज़ेरे गौर आए।
اس کے حوالے سے جو ہمارے تمام دوستوں نے اس بات پہ بالکل متفقہ طور پر یہ عہد کیا ہے کہ جو بھی اس وقت بجلی کے اور مہنگائی کے خلاف جو لہر چل رہی ہے اس میں ہم عوام کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور کسی بھی قسم کی کال جو ہے اس کے ساتھ ہم عوام کو ریلیف دلانے کے لیے اس کال کا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آل پاکستان انجمن تاجران نے جو کال دی ہے 29 تاریخ کے احتجاج کی اور 31 تاریخ کے شٹر ڈاؤن کی، ہم اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے اور پورے ملک میں جو لہر چل رہی ہے وہ واقعی بالکل صحیح ہے، لوگوں کو دکھ ہے، اور اگینسٹ ایونٹ کسی نے نہیں جانا۔ جیسے بلی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، آل پاکستان انجمن تاجروں کے ساتھ چلنا ہے۔ کل کو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی قسم کی کال دیتی ہے تو ہم نے کسی کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ تاکہ عوام کے مشکلات کم ہوں اور عوام کے مصائب کم ہوں۔ مہنگی بجلی، مہنگا ڈالر، مہنگا دھاگا، صنعتی سیکٹر کو اب ڈوبنے سے بچائے کون؟ صنعت کار نا امید، 1 ستمبر سے فیکٹریاں بند کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب سالانہ ملکی برآمدات میں بھی 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ مہنگے خام مال اور پیداواری لاگت بڑھنے سے صنعتی شعبے کی پیداواری صلاحیت بری طرح متاثر ہے۔ صنعت کار نا امید ہو گئے ہیں۔ 1 ستمبر سے فیکٹریاں اور لومیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ میاں طارق کہتے ہیں مہنگائی میں کاروبار چلانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ مہنگائی میں اضافہ کیے جا رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ، بغیر کسی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھے ہوئے اضافہ، اسی طرح ڈالر کی اونچی اڑان، ڈالر پکڑ میں نہیں آ رہا۔ ہمارا تمام کا تمام را مٹیریل امپورٹڈ ہے، ہم ہر روز یہ شور مچاتے گا ہمارا تمام را مٹیریل امپورٹڈ ہے۔ دوسری طرف ڈالر کی اڑان اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے غیر ملکی خریدار پاکستان کے ساتھ تجارت سے منہ موڑنے لگے۔ گزشتہ مالی سال میں ٹیکسٹائل برآمدات 19.32 ارب ڈالر، رواں برس 16.50 ارب ڈالر ہے۔ ہمارا ڈائنگ سیکٹر 70% تک بند ہے، ہمارا ویونگ پاور لومز وہ 80% تک بند ہے، ہمارا امبرائڈری 90-95% تک بند ہے، پرنٹ سیکٹر بند ہے۔ تو یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہم ہر روز احتجاج کر رہے ہیں۔ ایسے تنگ حالات میں فیصل آباد کی متعدد چھوٹی صنعتیں بند ہو گئی ہیں، جبکہ ٹیکسٹائل سمیت دیگر صنعتوں کی پیداوار بھی آدھی رہ گئی ہے۔ برآمدات کی مزید گراوٹ بے روزگاری کا سیلاب لائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فری یونٹس کے مزے خطرے میں، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے افسران کی فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ۔ سمری آئندہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش ہوگی۔ اسکیل 17 سے 22 تک افسران کے مفت یونٹس کی سہولتختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ فیسکو میں 400 سے زائد افسران مفت یونٹس کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ فیسکو میں افسران ماہانہ 3,20,000 سے زائد یونٹس ماہانہ مفت استعمال کرتے ہیں۔ اسکیل 1 سے 16 تک کے ملازمین کی فری یونٹس کی سہولت ختم نہیں ہوگی۔ فیسکو میں اسکیل وائز افسران 800، 1,1200 یونٹس تک مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت توانائی نے اسکیل 17 سے 22 تک افسران کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی، نگراں وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورثہ جمال شاہ کی جنابوالہ آمد، متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی۔ دوسری جانب مسیحی بستیوں اور عبادت گاہوں میں بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ نگران وفاقی وزیر ثقافت و قومی ورثہ جمال شاہ نے مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے جڑاوالا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر نگران وفاقی وزیر جمال شاہ کا کہنا تھا اس افسوسناک واقعے پر پوری مسیحی برادری کے سامنے شرمندہ ہوں۔ پرتشدد واقعات میں ملوث لوگ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چند مہینوں کے لیے اس ملک کی یا اس حکومت کی چوکیداری کرنے آئے، اور میں دعا مانگتا ہوں خدا سے کہ ہم پوری دیانتداری سے یہ چوکیداری کریں، اور اگر اس میں کچھ بگاڑ ہے ہمارے سامنے وہ ہم ختم کر سکیں، اور جاتے جاتے یہ ایسے لوگوں کے حوالے کریں کہ جو اس کو مزید بہتری اس میں لا سکیں۔ دوسری جانب جڑاوالا میں مسیحی عبادت گاہوں کی بحالی کے لیے تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ عیسیٰ نگری میں پنجاب حکومت کی جانب سے یوپی چرچ کی از سر نو تعمیر جاری ہے۔ مسیحی کمیونٹی نے حکومتی تعاون اور مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ جو بھی کام جو ہو رہا ہے یہ حکومت کی ایک بڑی کارکردگی ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کلیتے محفوظ جو چرچ گرایا گیا تھا اس کی بھی تعمیر جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں، مستری مزدور لگے ہوئے ہیں۔
اور میں حکومت کی شکرگزار ہوں حکومت کا جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ فلاحی تنظیمیں بھی متاثرہ بستیوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرین کو راشن، بستروں سمیت ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق شاہ کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ سانحہ جڑاوالا کے متاثرین کی دلجوئی اور بحالی کا کام جاری ہے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پی پی پنجاب اقلیتی ونگ کے وفد کی جڑاوالا آمد، مسیحی لڑکی کو جہیز دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ارسلان حسین دورانی کی رپورٹ۔ جڑاوالا واقعے میں مسیحی لڑکی نرگس جارج کے جہیز کا سامان جل گیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پی پی پنجاب اقلیتی ونگ کے نائب صدر ایڈون سہوترا، صدر پی پی ڈسٹرکٹ 3 عاصم عدنان، عابد سندھو، بابر بھٹی جڑاوالا پہنچے اور متاثرہ مسیحی لڑکی کو جہیز کا سامان دیا۔ اس موقع پر ایڈون سہوترا بولے، بلاول بھٹو اور پی پی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کی ہدایت پر جہیز کا سامان متاثرہ مسیحی لڑکی کو دیا۔ اس موقع پر نرگس جارج نے بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سانحہ جڑاوالا کا جو واقعہ ہوا ہے، جس کی ہم ایک تو پور زور مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جن لوگوں نے ہماری بائبل مقدس کو جلایا گیا ہے، جن کے گھروں جلائے گئے ہیں، ان کا جو مقدمہ ہے وہ صحیح طریقے سے ٹرائل کیا گیا ہے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ یہ کیسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ اس بیٹی کا جو 1 ماہ بعد شادی ہے، جتنا بھی انہوں نے جمع پونجی کر کے یہ جمع کیا تھا، تمام چیزیں جل گئی ہیں۔ واقعہ جڑاوالا کے بعد مسیحی چرچوں اور گھروں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ کیمرہ مین محمد معظم کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ مقامی حکومتوں کے فنڈز کا مسئلہ حل، پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ٹیکس شیئرز کی گرانٹ جاری، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے بلدیاتی حکومتوں کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا۔ ان فنڈ سے تنخواہیں اور یوٹیلیٹی اخراجات پورے کرنا ممکن ہو سکے گا۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام نہیں کرایا جا سکے گا۔ ریلوے حکام کی لاپرواہی، ٹوبا ٹیک سنگھ ریلوے پلیٹ فارم جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ ریلوے پلیٹ فارم پر گندگی کے ڈھیر، نشیوں اور چوروں کی آماجگاہ بن گیا۔ ریلوے حکام کی لاپرواہی کے سبب ٹوبا ٹیک سنگھ کا ریلوے پلیٹ فارم جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، غلاظت، تعفن اور کیڑے مکوڑوں کا مسکن، نشیوں اور چوروں کی آماج گاہ بن گیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ ریلوے پلیٹ فارم پر آتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ گندگی اور بدبو کے باعث پلیٹ فارم پر بیٹھنا محال ہو چکا ہے۔ یہاں سے بہت خوف آتا ہے۔ یہاں پہ تو کئی بار چور چکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں نشئی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی صفائی کا یہاں پہ نا وہ انتظامیہ کہاں چلے گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ درختوں سے پتہ چل جاتا ہے، جس طرح سے یہ درخت اگے ہوئے ہیں اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے۔ سال 1.5 2 سال سے یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے جنگل کی کٹائی اور ریلوے پلیٹ فارم پر صفائی ستھرائی کا مناسب بندوبست کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بدبو سے پاک ماحول میں سانس لی جا سکے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبا ٹیک سنگھ۔ مہنگائی مار گئی سستے بازار، مہنگی اشیاء، اتوار بازاروں میں ویرانیوں کے ڈیرے، یومیہ ہزاروں کی اشیاء فروخت کرنے والوں کی آنکھیں اب ایک گاہک دیکھنے کے لیے ترسنے لگیں۔ سستے اتوار بازار آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کے سبب مہنگے بازاروں کا روپ دھار چکے ہیں۔ مہنگائی نے متوسط اور غریب طبقے کے لیے اشیاء ضروریہ کی خریداری دشوار بنا دی۔ اتوار بازاروں میں گاہک نہ ہونے کے برابر، گاہک نہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں کا گزارا بھی مشکل ہو گیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ پہلے روزانہ 8 سے 10 ہزار روپے کما لیتے تھے، مگر اب مہنگائی کی وجہ سے 1 روپیہ کمانا بھی کٹھن ہو چکا ہے۔ خریدار کوئی ہے نہیں، ہمارا گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کی مہنگائی بہت زیادہ ہے، بازار میں کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ آج اتوار بازار ہے، آپ صبح سے ہم آیا، ہم نے بسم اللہ نہیں کیا، بل اتنا آیا کہ بندہ نہ دن کو سو سکتا ہے نہ رات کو سو سکتا ہے۔ کیوں 50,000 روپے میں نے بل دیا، اس کام سے ہم 50,000 روپے کیسے ادا کر دیں؟ قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے گاہکوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے۔ دکانداروں نے حکمرانوں سے معاشی پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مہنگائی میں کمی ہو سکے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ حاشر وڑائی، سٹی 41 فیصل آباد۔ کسانوں کو ریلیف کی بجائے ایک اور تکلیف، کھاد مزید مہنگی ہونے کا خدشہ منڈلانے لگا۔ 500 روپے فی بوری اضافہ متوقع، کمپنیوں نے کھاد ڈیلرز کو آگاہ کر دیا۔ اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں کے بعد کسانوں پر بھی مہنگائی کے وار، کھاد مزید مہنگی ہونے کا خدشہ منڈلانے لگا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ کھادوں کی قیمت میں گزشتہ ماہ بھی اضافہ ہوا تھا۔ یوریا کھاد 3600، ڈی اے پی 10,500 روپے میں مل رہی تھی، اب اس میں مزید 500 روپے فی بوری اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، کھاد جو مل نہیں رہی، بلکہ تو کھاد کی شارٹنگ بہت بتا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں جتنے بھی ڈیلر ہیں، جتنے بھی انویسٹر ہیں، سب بتا رہے ہیں کھاد نہیں ہے۔
کھاد کمپنیوں نے ڈیلرز کو قیمت میں اضافے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ اگر کھاد کی قیمت مزید بڑھی تو اس کے گمبھیر اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کھاد کی قیمت میں اضافے مسترد کر کے حکومت سے سبسڈی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 3200 روپیہ تقریباً ریٹ ہے، تو 4200 میں 4000 میں 4200 میں بلیک میں مل رہی ہے، وہ بھی مل نہیں رہی، اور ہمیں خطرہ ہے کہ آگے جا کے اور بھی ریٹ بڑھ جانا ہے۔ حکومت زراعت کو برآمدی شعبہ بنانے کا دعویٰ تو کرتی ہے، مگر کھاد جیسی زرعی ضرورت کی گرانی روکنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، جس سے کسانوں کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں دھان کی فصل پر پتا لپیٹ سنڈی کا جزوی حملہ۔ کاشتکاروں نے حملے کے پیش نظر فصل متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں یہی صورتحال رہی تو کیڑوں کے حملے سے فصل کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ کاشتکاروں نے زرعی افسران سے فوری اقدامات کر کے فصل کو نقصان سے بچانے اور کاشتکاروں کو آگاہی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت چنیوٹ امجد علی گورسی کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے میں 3 فارمر ڈے منائے گئے ہیں۔ زرعی افسران فیلڈ سٹاف روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ میں کاشتکاروں سے ملاقات اور پیسٹ سکاؤٹنگ کر رہا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، حملہ فصل کی معاشی حد کے نقصان سے کم ہے۔ زرعی افسران نے کسانوں کو دانے دار زہروں کے استعمال کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاشتکار مزید مشورے کے لیے محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ سے بھی تجاویز دے سکتے ہیں۔ جھنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے زائد قیمتوں پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تحصیل جھنگ اور 18 ہزاری میں کریک ڈاؤن کے دوران 16 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ جھنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے زائد قیمتوں پر کھادیں فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ تحصیل جھنگ اور 18 ہزاری میں کریک ڈاؤن کے دوران 16 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو بلا تعطل کھاد کی سرکاری قیمت پر فراہمی یقین دہانی کروائی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو سرکاری قیمت پر کھادوں کی فروخت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ زائد قیمت پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کے لیے خصوصی نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں۔ کاشتکار موبائل فون کالز کے ذریعے شکایات درج کروا سکتے ہیں، جن پر 24 گھنٹوں کے دوران کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، پانی 19,000 کیوسک سے بڑھ کر 30,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ دریائے چناب کے مقام پر پانی کی سطح میں 11,000 کیوسک پانی کا اضافہ ہوا۔ پانی 19,000 کیوسک سے بڑھ کر 30,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت دریائے چناب چنیوٹ کے مقام پر 30,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ہیڈ مرالہ پر 45,000، ہیڈ خانکی پر 31 اور ہیڈ قادر آباد پر 36,000 کیوسک پانی ریکارڈ۔ کنٹرول روم کے مطابق آئندہ کچھ روز میں پانی کی سطح میں کمی ہو سکتی ہے۔